युनसिरुकुम व युसब्बितु अक़दामकुम। अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुभान अल्लाह। और तुम्हें साबित कदम रखेगा, यानी स्टेबल रखेगा, घटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। सुभान अल्लाह। अब हम बंदे अल्लाह की मदद करेंगे, क्या बात। वो बेनियाज मालिक कादिर मुतलक, हमारा खालिक, हमारा माबूद, रब्बुस समावात वल अर्द, क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार का रचयिता, हमारी हर सांस पे जिसका एहसान, उसके फضل से सांस आती है, फضل से सांस आके बाहर निकलती है। हम ऐसे आजिज बंदे, वो मालिक, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह की मदद करने का मतलब, अल्लाह की मदद करने का मतलब ये है कि अल्लाह के दीन की मदद करोगे। तो अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और कुछ कम नहीं होने देगा, गिरने जो सब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा, तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, कम नहीं होने देगा। ठीक। और अल्लाह खुद फरमाता है कान वअदुल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो दीन की मदद हम करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये दुनिया है, हम सब जानते हैं कि जब दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना है। इससे किसी को इनकार नहीं। दुनिया में वो इंसान जो खुदा को नहीं मानते, वो भी मौत से इनकार नहीं करते, क्योंकि मौत बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। जितने लोग आए हैं सब गए हैं, जो आए हुए हैं उनको भी कभी न कभी जाना है। तब हमारे लिए यहां से जाना एक दुनिया बदलने की तरह है। इसीलिए हमारे यहाँ जब लोग मौत आती है उनको, तो हम क्या कहते हैं? इंतकाल कर गया। क्या कर गया? इंतकाल। इंतकाल के माने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को। इसे क्या कहते हैं? इंतकाल। इंतकाल कर। दुनिया का पूरा सर्किल देखो, हम कहाँ थे पहले? आलम अरवाह में। अल्लाह ने एक आलम बनाया, एक जगह बनाई जिसमें क़यामत की सुबह तक जितने लोगों को पैदा करना है, ये उसके इरादे में है, उसके इख्तियार में है, उसके इल्म में है। वो जानता है किसको पैदा कब करना है, कितने लोगों को पैदा करना है, वो सब उसके इल्म में है, कोई दूसरा नहीं जानता। वो आलम अरवाह बनाया, सारी रूहों को क़यामत तक जिसको पैदा करना, उनकी रूहों को पहले ही से एक आलम अरवाह एक जगह है, वहां उसने रखा हुआ है। जब जिसे पैदा करना चाहता है, आलम अरवाह से निकालकर बाप की पुष्ट में डाल देता है, बाप की पुष्ट से माँ के शिकम में, माँ के शिकम से दुनिया में वो बंदा आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम चले कहां से? आलम अरवाह से। आए कहां? बाप की पुष्ट में। ये दूसरी दुनिया। बाप के पुष्ट में जब तक अल्लाह ने चाहा रखा, फिर हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम माँ के पेट में आ गए। 8 महीना 9 महीना जब तक अल्लाह ने चाहा, माँ के शिकम में रखा, फिर कहा दुनिया बदलो, हम दुनिया में आ गए।
پھر اس دنیا میں 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال جس کو جتنا رکھنا تھا رب کو رکھا، پھر روح نکلی، پھر حکم ہوا دنیا بدلو، ہم قبر میں چلے گئے، اور پھر قبر میں جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، پھر حشر ہوگا، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں لائے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد نتیجہ رزلٹ ہاتھ میں آئے گا، جہنمیوں سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں، اور غلامان مصطفیٰ سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں، پھر حکم ہوگا جاؤ اب دنیا بدلو، اب اس کے بعد کچھ نہیں بدلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ ہم پروسیس میں ہے، سفر میں ہے، ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ دنیا بھی ایک بس سرائے خانہ ہے، 40 سال کے لیے ہمیں، 50 سال کے لیے ہمیں، 60 سال کے لیے ہمیں، 70 سال کے لیے، جب تک وہ اللہ کے علم ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار رب کے ہاتھ میں، اگر اس نے زندگی رکھی ہے تو کوئی چیز مار نہیں سکتی، اگر اس نے موت دی ہے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ موت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، اور موت آ گئی تو زندگی بچ نہیں سکتی۔ یہ کسی کے اختیار میں نہیں، صرف رب کے اختیار میں۔ تو جب تک رب نے چاہا ہمیں یہاں رکھا ہے، پھر ایک دن ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو بھی حکم ہو جائے گا دنیا بدلو، ہم لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبر کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ یہ تو طے ہے کہ جانا ہے، تو جہاں جانا ہے آدمی جہاں جاتا ہے، ابھی اس شہر سے آپ ڈھاکہ جائیں گے تو جانے سے پہلے سب سے پوچھیں گے کہاں ٹھہرنا ہے، کوئی ریلیٹیوز ہے تو کس کے گھر میں ایکسٹرا روم بیڈ روم ہے جو ہم کو ٹھہرنے دے گا، کس کے یہاں نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو ہوٹل تلاش کرے گا، ہے نا، ٹکا جیب میں رکھے گا، ہوٹل بک کرائے گا، جا کے روم میں رہے گا۔ تو کہیں جانے سے پہلے آپ وہاں ایک ارینجمنٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، انتظام کرتے ہو نا۔ ایسے تو نہیں چلے جاتے کہ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ ریلوے اسٹیشن پہ، کہاں جانا ہے کچھ معلوم ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کو جانا ہے اپنے گھر سے نکل کے دوسری جگہ جانا ہے، اس کی فل پلان کرتے ہو کہ کھائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، جائیں گے کہاں، پورا پلان کرتے ہو، اور اس حساب سے جیب میں ٹکا وغیرہ رکھ کے لے جاتے ہو، ہے نا، ATM کارڈ، پے ٹی ایم کارڈ، کسان کارڈ، کون سا یہاں بھی چلتا ہی ہوگا، وہ سب رکھ کے لے کے چلتے ہیں آپ کہ وہ جو بھی ضرورت پڑی۔ ایسے ہی پیارے اس دنیا میں رہ کر ہی ہمیں سوچنا ہے کہ اس دنیا میں جب جانا ہے تو اس کا بھی انتظام اسی دنیا میں کر کے جانا ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی انتظام کرنے کا چانس نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہم سب کو اس یقین ہے، ایمان ہے اس پر کہ موت آنی ہے اور آئے گی اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر میرے پیارے یہ عقل مندی ہوگی کہ ہم جس دنیا میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اس دنیا کا بھی انتظام اس دنیا میں کر کے جائیں، کیونکہ وہاں کچھ کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اب کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہو، بہت سے بچے کینیڈا گئے، امریکہ گئے، کوریا گئے، یہاں وہاں سب سروس کرنے جاتے ہیں نا، تو یہاں کا ٹکا تھوڑی لے کے جاتے ہیں، یہاں کا ٹکا وہاں کام آئے گا کیا؟ نہیں ہے، لیکن ہاں اسی ٹکے سے آپ وہاں کی کرنسی خریدو گے، ٹکا تو یہی ہوگا، لیکن اس کو ایکسچینج کرو گے، امریکہ جا رہے ہو تو ڈالر میں، جاپان جا رہے ہو تو یان میں، ہے نا، چینج کراؤ گے، انڈیا جا رہے ہو تو روپیے میں ایکسچینج کرتے ہو نا، تو ٹکا تو وہی ہے، لیکن اس کو ایکسچینج کر کے جس کنٹری میں جا رہے ہو اس کنٹری کی کرنسی لینی پڑتی ہے اور آپ کو فائدہ وہاں ملتا ہے۔ تو اب جتنی کرنسی ہوگی اس ملک کی جس ملک میں آپ جا رہے ہو اتنے ہی آپ کی لیوش کمفرٹ لائف ہوگی، جتنی کم کرنسی ہوگی اتنی پریشانی سے زندگی گزرے گی، جتنا زیادہ کرنسی ہوگی اتنی آسانی سے زندگی گزرے گی۔ سچائی ہے نا؟ تو میرے پیارے اس دنیا سے جب اس دنیا میں جا رہے ہو تو وہاں کی بھی ایک کرنسی ہے،
تمہاری یہاں کی کرنسی کا نام ٹکا ہے، اور جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کرنسی کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ اس کرنسی کا نام ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ثواب ہے، ثواب ثواب ہے۔ اب جتنا یہاں تم ایکسچینج کرو گے اپنے ٹکے کو، اپنی کمائی ہوئی دولت کو ثواب میں کنورٹ ہو کے، تمہارے لیے وہاں ریزرو رکھا رہے گا۔ جب تم جاؤ گے تو جتنا کرنسی وہاں کی تم نے جمع کی ہے وہ سب تمہارے کام آنے والی۔ اب دنیا کے روپے ٹکے کی کرنسی کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ایکسچینج کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے نا، منی ایکسچینج کاؤنٹر ہر جگہ، بڑے بڑے شہروں میں ہے، ایئرپورٹ میں ہے نا، وہیں ہوگا نا، ہر آدمی تو نہیں کرے گا نا۔ اب وہ تو 2 نمبر سے کوئی بھی کر دے، لیکن ویسے تو ایک لیگل پروسیس ہے، قانونی، آپ جائیے تو اس میں جتنے بھی ایکسچینج کاؤنٹر والے ہیں نا وہ 0.5 0.2 0.3% کٹنگ کر ہی دیتے ہیں، مار دیتے ہیں پیسہ لوگوں کا، نہیں مارے تو ان کو روٹی ہضم نہیں ہوگی، وہ بےمانی کرتے ہی کرتے۔ اور آپ کو یہ کرنے کے لیے کسی شہر میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، بڑے شہر میں جانا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اگر آپ اس آخرت کی کرنسی چاہتے ہیں جو وہاں کام آنے والی، وہ ثواب ہے، تو اللہ نے اس کا کیا انتظام ہمارے لیے کیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ وہ ایکسچینج کاؤنٹر میں ہے۔ یہ مسجد ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ مدرسے ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ غریبوں کی امداد ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ دین کی اشاعت ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ سب ایکسچینج کاؤنٹر ہے۔ یہاں کرتے جاؤ، جو تم نے کیا وہ ثواب میں ایکسچینج ہوا، وہاں جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مخدوم سمنا، زندہ باد۔ اور پہلی بات یاد رکھیے گا، یہ ایسے ایکسچینج کاؤنٹر ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے دین کی مدد کرو گے گھٹنے نہیں دوں گا، سبحان اللہ، گھٹے گا بھی نہیں، ایکسچینج بھی ہو جائے گا، ثواب بھی بن جائے گا۔ کتنے روپے کا سودا ہے، کتنے پروفٹ کا سودا ہے، ہے کہ نہیں؟ اور میرے پیارے خوبی یہ ہے کہ اس کو جو ایکسچینج کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ کوئی انسان نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ 0.01% کی بھی کٹنگ نہیں ہوتی، 100 کا 100% دیتے ہیں۔ اگر تم نے محبت سے خلوص سے دیا تو اس پر بونس بھی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بونس بھی ملے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے یہ بڑا اچھا موقع سب کو مل رہا ہے، اس مسجد کو شہید کر کے ایک نئی مسجد کی تعمیر کرنے کا یہ پروگرام بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک اچھا موقع ہے، ایک ایکسچینج کاؤنٹر کھل رہا ہے، کرا لو ثواب میں ایکسچینج، بہت اچھا چانس ہے یہ، ہے نا۔ دنیا تو جتنے دن اللہ نے دی اتنے ہی دن جئیں گے ہم، لیکن وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام ہم کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ رب کا وعدہ ہے کہ کرو گے تو ہم کچھ گھٹنے نہیں دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات اور میں آپ کی تھوڑا سے تربیت کروں، اصلاح کروں۔ یہ جو مدرسے اور مسجدوں میں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ایک فیلنگ ہوتی ہے ہم کو، ہم نے احسان کیا۔ نہیں، نعوذ باللہ تو بعد میں کیجیے گا، لیکن یہ سچائی ہے۔ آج ہم مسجد والے جاتے ہیں تو مطلب ٹھیک ہے کل آنا، پرسوں آنا، ابھی نہیں ہے وہ کل دیں گے، مطلب ایک ہے تو تھوڑا سا گردن اونچی ہوتی ہے، ہم نے 50,000 دیا، ہم نے 1,00,000 دیا اس مسجد میں، یہ سب کہتے ہیں۔ یعنی احسان والا معاملہ آتا ہے کہ ہم نے احسان کیا کہ آپ کی مسجد، کوئی آپ کی مسجد کہاں سے، یہ تو خدا کی بات ہے، مسجد تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر مسجد کسی کی ملکیت ہو تو اس میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسجد کے حکم میں کوئی جگہ تو تب آتی ہے جب وہ ایک مسلمان کی ملکیت ہو اور اس نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا ہو،
سبحان اللہ. جب وہ وقف ہو جائے گا تو مسجد ہوگی. اگر اس کی ملکیت میں رہا تو مسجد نہیں ہوگی. آپ سمجھے نا. اس کو ذرا بدلیے. کیونکہ احسان پایا کہاں جاتا ہے؟ جب کوئی چیز دے کر آپ واپس اس کے بدلے میں نہ لیں تب احسان. Am I right؟ آپ جاؤ ماچھ خریدنے کے لیے 1 کلو ماچھ لو. کتنا ٹکا؟ 300 ٹکا. اب آپ نے ماچھ لیا 1 کلو اور 300 ٹکا دیتے اور اس سے کہا لو احسان ہے کہ 300 ٹکا دے رہا ہوں. تو ماچھ والا کیا بولے احسان کیا بھائی تم نے ماچھ لیا 300 ٹکا دیا احسان کیا؟ Am I right؟ ایسے ہی جب تم مسجد میں دے کر وہاں ثواب لے ہی رہے ہو تو پھر احسان کیا؟ پھر احسان کیا؟ جو تم نے دیا وہ تو ایکسچینج کنورٹ ہو کر کے ثواب میں بدلا. تمہارے آنے کا انتظار کرے گا وہ. جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. اب اتنا ثواب ہوگا اتنا ہی وہاں کمفرٹ لائف ہوگی, لیوش لائف ہوگی. اب ایسی ایئر کنڈیشن میں رہنے والے سوچے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں پی او پی اور ویل فرنشڈ مکانوں میں رہتے ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں یہاں اتنی لیوش لائف گزاری ہے, اگر وہاں ثواب کم ہو گیا تو نیچے آنا پڑے گا, بڑی تکلیف ہوگی. اس لیے ان کو تو اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ یہاں بھی اللہ کے فضل سے ایک اچھی زندگی ملی, لیوش زندگی ملی, تو وہاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اچھی زندگی حاصل کر سکتے. تو یہ سب چیزوں میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. مجھے نہیں پتا کہ کب آپ کام شروع کرنے والے ہیں. جنوری فروری سے ہوگا انشاءاللہ. جنوری فروری سے ہوا, اور جنوری تو خیر چل ہی رہی ہے, فروری سے انشاءاللہ. فروری میں انشاءاللہ آپ شروع کریں, میری دعائیں ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ شروع کریں گے تو مجھے بتانا انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے اس مسجد کو ڈونیٹ کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث, حضور قائد ملت صاحب سجادہ مخدوم اشرف. تو جو مجھے اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کروں گا, شرکت ضرور کروں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سب میں شریک ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے. اور بونس میں اور کیا ملتا ہے؟ ثواب تو کنورٹ ہو گیا, یہ ٹکا دیا, اور آپ نے جو بنایا نا مسجد, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین پر میرا گھر بناتے ہیں, میں جنت میں ان کا گھر بناتا ہوں. سبحان اللہ, جنت میں ان کا گھر بناتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ایسے فائدوں سے اپنے آپ کو روکیے مت, بڑھ چڑھ کے حصہ دیجیے. جو کان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو دین کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کے مال میں گھٹنے نہیں دیتے, ان کو گرنے نہیں دیتے, بلکہ اسٹیبل رکھتے ہیں, ثابت قدم رکھتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے, اتنا ٹکا جیب سے نکل جائے گا تو پھر آئے گا کیسے؟ ارے جس کے فضل سے آیا ہے پھر اسی کے فضل سے آئے گا. ہم ایمان والے ہیں بھائی, کمال ہے ہمارا تو ایمان ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے میرے رب کا فضل ہے, بزرگوں کا کرم ہے, ان کی نظر عنایت ہے, آقا کی محبت اور غلامی کا نتیجہ ہے. میرے آقا کی شفقتیں ہیں, میرے آقا کی جو محبوبیت ہے رب کی بارگاہ میں, اس محبوبیت کا صدقہ ہے ہم امت گنہگار امت. سبحان اللہ, اللہ ہم پر فضل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, گیا کہاں؟ گیا کہاں؟ گیا تو کہیں نہیں, گیا تو کہیں نہیں نا. آپ نے جو دیا وہ ایکسچینج ہوا اور آپ کے وہاں کے بینک بیلنس میں جا کے جمع ہو گیا, تو گیا کچھ نہیں. سمجھ گئے نا. اللہ پاک میری دعا ہے کہ اس مسجد کو حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز پہ بغیر کسی پریشانی کے پائے تکمیل کو پہنچائے. اللہ آپ لوگوں کی ہمت اور
حوصلے میں بلندی عطا فرمائے آمین۔ اور یہ مزید اپنی تعمیر کو مکمل کرے آمین۔ اور ہم سب کی آنکھیں اسے دیکھیں اور ہم سب بھی آئے آمین۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔